बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। नाज़रीन मोहतरम, इस खूबसूरत शेर के खालिक मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के तज़किरे के साथ मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं बोल वज़ीराबाद की सीरियल वज़ीराबाद की शख्सियात का तीसरा प्रोग्राम। नाज़रीन मोहतरम, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक ऐसी लाजवाल शख्सियत है कि जिसके तज़किरे के बग़ैर ना तो वज़ीराबाद की तारीख़ मुकम्मल हो सकती है और ना ही तारीख़ पाकिस्तान मुकम्मल हो सकती है। एक ऐसी नाबगाए रोज़गार हस्ती कि जिसने तहरीक पाकिस्तान के अरूज के ज़माने में अपनी इल्मी, अदबी, सहाफ़ती और कलमी काविशों से इंतहाई अहम किरदार अदा किया। उस दौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बाद पूरी गुजरांवाला डिवीज़न में जो सबसे बड़ी नुमायाँ और अहम और कदावर शख्सियत नज़र आती है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान है। उनके तज़किरे के बग़ैर ना तो हम सहावत के बारे में कुछ बात कर सकते हैं और ना ही अदब के हवाले से कोई अहम बात कर सकते हैं। जहाँ तक उनकी तारीख़ पैदाइश के हवाले से कुछ गलतफहमियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं, उनका तज़किरा करना बहुत ज़रूरी है। वो 19 जनवरी 1873 में कोट मैरथ में पैदा हुए। एक बात बहुत ज़रूरी है कि अक्सर हमने देखा है किताबों में भी और दूसरी जगहों पे, जैसे कि इंटरनेट है, वहाँ पे उनके जिस गांव में वो पैदा हुए उसका नाम गलत लिखा हुआ है और अक्सर जगहों पे कोट मीरठ जो है वो लिखा और हमने देखा है, जबकि ये लफ्ज़ मीरठ नहीं है। मीरठ तो हिंदुस्तान के एक गांव का नाम है, जबकि वो गांव जहां वो पैदा हुए उसका नाम कोट मीरठ है या कुछ लोग उसे कोट मारत भी कहते हैं। ये गांव तकरीबन वज़ीराबाद से 7 किलोमीटर दूर है और एक तारीख़ी कस्बा सोदरा के पहलू में वाक़ है। अगरचे कानूनी तौर पर ये ज़िला सियालकोट में वाक़ है, लेकिन वज़ीराबाद के करीब होने की वजह से इसको वज़ीराबाद का ही एक गांव शुमार किया जाता है। और एक आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि कोट मैरथ जो है उसकी डाक जो है वो भी तहसील वज़ीराबाद के डाकखाने से होकर कोट मैरथ पहुँचती है। तो इस लिहाज से ये वज़ीराबाद के बहुत करीब होने की वजह से अक्सर लोग ये समझते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं वो कोट मारत के रहने वाले थे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत ये है कि कोट मैरथ जो है वो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के ननियाल का गांव है और जिन दिनों उनकी पैदाइश हुई उन दिनों उनकी वालदा मैके में मौजूद थी। तो सिर्फ इस वजह से कि उनकी वालदा का मैका था और उनका ननियाल था और वो वहाँ पैदा हुए, हम उनको सियालकोटी हरगिज़ नहीं कह सकते। और ये गलत फहमी भी मैं दूर करना चाहता हूँ जो कि अक्सर किताबों में उनको सियालकोट का शायर शुमार किया जाता है। हकीकत ये है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान करमाबाद के रहने वाले थे, जो कि कोट मैरथ और वज़ीराबाद के दरमियान में तकरीबन दोनों तरफ से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस गांव के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये गांव जो है ये दर हकीकत मौलाना करम इलाही ने जो इसको आबाद किया था, जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब के दादा थे। और ये रकबा उन्होंने पहले इसको ख़रीदा और अपना घर बनाया, कुछ मुलाज़मीन के क्वार्टर बनाए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आबादी बढ़ती रही। और इस गांव का नाम जो है वो भी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के दादा मौलाना करम इलाही जो हैं उनके नाम से मौसूम है। उसके बाद उनके वालिद साहब जो मौलवी सिराजुद्दीन अहमद हैं वो भी करमाबाद में रहते थे। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का जो अपना घर था, उनका जो आबाई गांव था वो करमाबाद था, यानी वो करमाबाद तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला के रहने वाले। ज़िक्र करते हैं उनकी इब्तदाई तालीम के हवाले से और उनके कुछ इब्तदाई हालात के हवाले से। तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है मिशन स्कूल वज़ीराबाद से मुकम्मल की
اور اس کے بعد ان کی جو گریجویشن تھی وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے اس کو مکمل کیا۔ وہاں ان کو جو صحبت ملی، جو ان کے اساتذہ کرام تھے، ان میں نمایاں نام جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی صاحب کا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے ناقد اور اس کے ساتھ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ وہ ان کے اساتذہ کرام میں شامل تھے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی شخصیت تھی اس دور میں وہ پروفیسر آرنلڈ تھے، جو کہ حقیقت میں تو وہ ایک انگریز تھے، لیکن وہ بہت سارے مشرقی علوم کے ماہر تھے، وہ بہت ساری مشرقی زبانوں کے ماہر تھے، اردو، عربی، فارسی وہ بخوبی جانتے تھے، اسی لیے ان کو مستشرق بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کی صحبت سے بھی آپ کو فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ اسی علی گڑھ یونیورسٹی میں اور بھی کچھ مشاہیر تھے جو اس زمانے میں آپ کے ہم عصر طلباء میں شمار ہوتے تھے، جیسا کہ مولانا جوہر علی، وہ آپ سے 1 سال سینئر تھے۔ پھر مولانا شوکت علی، وہ بھی آپ سے 1 سال سینئر تھے۔ آپ کے ہم جماعتوں میں اس دور کی ایک بہت بڑی شخصیت تھی جن کو بابائے اردو مولوی عبدالحق بھی کہا جاتا ہے، وہ آپ کے کلاس فیلو تھے۔ اس کے علاوہ مولانا حسرت موہانی بہت بڑی شخصیت ہیں اس دور کے، وہ آپ سے جونیئر تھے اور وہ بھی اسی یونیورسٹی میں آپ کے ہم عصر طلباء، یونیورسٹی کے فیلو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مولانا ظفر علی خان تھے، شاعری کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جائے تو وہ مولانا اکبر الہ آبادی جو تھے ان سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے، ان کو پسند کرتے تھے، ان کے بہت بڑے پرستار تھے۔ اور اس کے علاوہ اس زمانے کی ایک مشہور شخصیت، مشہور شاعر داغ دہلوی، اس سے بھی وہ بہت زیادہ متاثر تھے اور ان کے تطبع میں بہت ساری غزلیں بھی انہوں نے لکھی۔ لیکن جب ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی صاحب نے ان کی غزلیں دیکھیں، پڑھیں، تو وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے ان کو منع کیا کہ آپ غزل نہ لکھیں، آپ نظم کی طرف راغب ہوں، کیونکہ نظم میں آپ کی دسترس غزل سے زیادہ ہے۔ تو اگرچہ کہ آپ قادر الکلام شاعر تھے، لیکن آپ نے اپنے استاد کے فرمان پر غزل لکھنا جو ہے وہ چھوڑ دیا اور پھر اپنی ساری توجہ جو ہے وہ نظم لکھنے پر مرکوز رکھی، اور ان کی تمام جو نظمیں ہیں وہ ہندوستان کے مسلمان اور عشق رسول میں جو ہیں وہ لبریز ہیں اس سے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان نے اپنی شاعری کو اپنی ملت، اپنی قوم اور عشق رسول کے لیے وقف کر دیا۔ جہاں تک ان کی عملی زندگی کی بات ہے تو مولانا ظفر علی خان نے پہل نواب محسن الملک جو ہیں، جو حیدرآباد میں ایک ریونیو جو ایک ادارہ تھا، وہاں کے بورڈ آف ریونیو، اس کے وہ سربراہ بھی تھے۔ تو ان کے سیکرٹری کے طور پہ آپ نے کچھ عرصہ کام کیا، کچھ عرصہ آپ ایک مترجم کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ پھر حیدرآباد دکن میں ہی ہوم ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ نے سیکرٹری کے طور پہ کام کیا۔ پھر آپ نے ایک اخبار دکن ریویو وہ بھی جاری کیا، اور اس طرح اپنی ادبی اور اپنی صحافتی جو صلاحیتیں ہیں ان کا لوہا منوایا۔ ناظرین محترم، جہاں تک ذمہ دار اخبار کی بات ہے تو آپ بعد میں 1908 میں لاہور آئے اور اخبار ذمہ دار کی ادارت سنبھالی۔ یہ وہی اخبار ہے کہ جس کو پہل کرم آباد سے جاری کیا گیا اور آپ کے والد مولوی سراج الدین احمد نے اس کو جاری کیا۔ بعد ازاں یہی اخبار پنجاب کا سب سے بڑا اخبار بن جاتا ہے۔ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے مولانا ظفر علی خان کی محنت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس پر بہت محنت کی اور اسی محنت کی بدولت وہ بابائے صحافت بھی کہلائے، وہ صحافت کے امام بھی کہلائے۔ اسی اخبار نے بعد میں تحریک خلافت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنی تحریروں سے، اپنی شاعری سے تحریک خلافت میں بہت نمایاں کردار ادا کیا، لیکن افسوس کہ 1924 میں ترکوں نے خود اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ تحریک پاکستان میں آپ نے بہت فعال کردار ادا کیا، اور اس اخبار نے، جو کہ اردو کا اخبار تھا، مسلمانوں کی بیداری اور ان کے جو سیاسی شعور ہے
اس میں انتہائی کلیدی کردار ادا کیا اور ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اگرچہ شروع میں یہ جو اخبار ہے یہ کاشتکاروں کے لیے، کسانوں کے لیے اور کچھ ذمہ دار جو طبقہ ہے ان کے حقوق کے لیے اس کو جاری کیا گیا، لیکن رفتہ رفتہ یہی اخبار جو کہ کسانوں کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن بن گیا، اور اسی کی بدولت بہت ساری کامیابیاں مسلمانوں نے سمیٹی۔ اس اخبار کو بہت دفعہ بند بھی کیا گیا کیونکہ انگریز دور تھا، اور مولانا ظفر علی خان جو تھے وہ انتہائی بے باک صحافی تھے۔ وہ انگریزوں کے خلاف بھی لکھتے تھے، وہ اپنی تقریروں میں بھی ان کے خلاف بولتے تھے۔ تو اس حوالے سے بہت دفعہ ایسا ہوا کہ انگریزوں نے آپ کے اخبار کو بند کر دیا، لیکن آپ پھر اس کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مالی مسائل تھے، بہت سارے اور بھی ایسے مسائل تھے کہ جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ہندوستان کے سارے مسلمان جو تھے ان کے پاس تجارت نہیں تھی، ان کے پاس صنعت نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کو جو اشتہارات بھی نہیں ملتے تھے، تو بعض اوقات اخبار کو جاری رکھنا مشکل ہو جاتا، بعض اوقات اخبارات میں اس ذمہ دار اخبار میں جو ان کے ملازمین تھے ان کو تنخواہ دینا مشکل ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی مولانا ظفر علی خان نے ہمت نہیں ہاری اور آپ نے اس اخبار کو جاری رکھا۔ آپ نہ صرف ایک صحافی تھے بلکہ ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے، ایک خطیب تھے، ایک مقرر تھے، اور آپ ایک نثر نگار کے طور پہ بھی کام کرتے رہے، یعنی آپ ایک کثیر الجہاد شخصیت کے مالک تھے۔ آپ پر اگر ہم لکھنا چاہیں تو کئی کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس ویڈیو میں ہم ان کی کچھ خصوصیات کو جو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو نئی نسل ہے اس کو اس بات کا بخوبی ادراک ہو سکے کہ مولانا ظفر علی خان جو ہیں وہ کس تاریخ ساز شخصیت کا نام ہے۔ ناظرین، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یہ رائے مولانا ظفر علی خان صاحب کے بارے میں بہت اہم ہے کہ ظفر علی خان کے قلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کا بانک پن ہے۔ انہوں نے مسلمانان پنجاب کو نیند سے جھنجھوڑنے میں بڑے بڑے مار کے سر کیے ہیں۔ پنجاب کے مسلمانوں میں سیاسی بیداری اور جوش ایمانی پیدا کرنے کا جو کام مولانا ظفر علی خان نے انجام دیا ہے وہ مثالی ہے۔ وہ نہ صرف مثالی ہے بلکہ اس سے ہٹ کر دیکھا جائے تو بر صغیر کی تمام قومی و ملکی تحریکیں ان کے عزم عمل کے مرہون منت نظر آتی ہیں، اور سیاسی و صحافتی شعر و ادب تو گویا انہی کی ذات سے عبارت ہو کر رہ گیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کی صحافتی اور سیاسی شاعری، ان کی غیر معمولی دماغی صلاحیتوں اور تحریک آزادی میں ان کے جرأت مندانہ کردار، ان کا اردو صحافت میں خود ایک دبستان اور درسگاہ کی حیثیت اختیار کر جانا، جنگ آزادی پاکستان میں ان کا بہادر مجاہد کی طرح انگریز حکمرانوں کو للکارنا اور آزادی تقریر و تحریر کے جرم میں طویل عرصہ تک قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنا، یہ سب وہ حقائق ہیں جس سے مولانا ظفر علی خان کا بڑے سے بڑا سیاسی مخالف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم نے بطور قوم مولانا ظفر علی خان کو وہ مقام ہرگز نہیں دیا جس کے وہ حقیقی معنوں میں حقدار تھے۔ قیام پاکستان کے سلسلے میں شاعر مشرق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال اور ان کے ساتھ ساتھ بطل حریت مولانا ظفر علی خان کی خدمات اور ان کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری قوم تحریک پاکستان کے مشاہیر کو آہستہ آہستہ فراموش کرتی جا رہی ہے، اور ان قربانیوں کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا جو ان مشاہیر نے بر صغیر پاک و ہند کو انگریزوں کی غلامی اور ہندو انتہا پسندوں کی عیاری اور مکاری سے نجات دلانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں۔ انگریز حکومت میں بے شمار دفعہ مولانا ظفر علی خان کے اخبار ذمہ دار پر مقدمات ہوئے اور اشاعت کو معطل کرنا پڑا، لیکن مولانا ظفر علی خان مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کر کے اور اپنی بے مثال جدوجہد سے دوبارہ ذمہ دار کی اشاعت کو بحال کر لیتے۔ ضرورت ہے کہ بابائے صحافت بطل حریت
مولانا ظفر علی خان کے گراں قدر کردار کو یاد رکھا جائے اور علی گڑھ کے زمانہ طالب علمی سے ان کی وفات تک آزادی پاکستان کے لیے ان کی جد و جہد کو سراہا جائے اور ان کا تذکرہ جاری رکھا جائے۔ ناظرین محترم، اب تک ہم نے جو بھی آپ کو باتیں بتائیں اس میں ان کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے، ان کے آبائی گاؤں کے حوالے سے، ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، ان کے اساتذہ کرام کا ذکر کیا اور ذمہ دار اخبار کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالی دوسری ویڈیو میں جب ہم اس کا دوسرا حصہ پیش کریں گے تو پھر ہم کچھ ہندوستانی تحریکوں کا بھی ذکر کریں گے کہ ان کا آپ نے کس طریقے سے مقابلہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرارداد پاکستان میں آپ کا کیا کردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے مشاغل کیا تھے۔ اور ایک صحافی تھے چراغ حسن حسرت، انہوں نے آپ کے حوالے سے ایک خاکہ لکھا ہے، اس خاکے میں بہت مزے کی باتیں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے عشق رسول کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان کا کچھ کلام بھی سنائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔